अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम बरदरान इस्लाम, सब की सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा व जल के लिए, जिसने बिला शिरकत गैरे पूरी कायनात को वजूद अता फरमाया, और दुरूद लामहदूद और सलाम बेशुमार हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे आका, हमारे प्यारे पैगम्बर सरकार मदीना सुरूर कल्बो सीना, फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना, बाइस नुज़ूल सकीना, आका नामदार मदीने के ताजदार, सारे नबियों के सालार, हबीब किरदगार, महबूब परवरदिगार, जनाब अहमद मुख्तार, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर कि जिन्होंने दुनिया में तशरीफ़ लाकर हक़ का बोलबाला फरमाया। ज़ाहिर में सूरत गुल है पर हकीकत में खार है दुनिया, एक झोंके में इधर से उधर 4 दिन की बहार है दुनिया, और ज़िंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतज़ार है दुनिया। और एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, हाथी जैसे भी पछाड़े मौत ने, सरू कद कब्रों में गाड़े मौत ने। क्योंकि एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। पूछ हाँ ए बेखबर होने को है, ताबके गफलत सहर होने को है, बांध ले तोशा सफ़र होने को है, ख़त्म हर फर्दे बशर होने को है। क्योंकि एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। और हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, सांस है इकराह रवे मुल्के अदम, दफ़अतन एक रोज़ ये जाएगा थम। क्योंकि एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। और जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। क्योंकि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। वाजिबुल एहतराम बरदरान इस्लाम, सब की सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा व जल के लिए, जिसने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाने के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का एज़ाज़ अता फरमाया। बरदरान इस्लाम, हम ये सब जानते हैं कि ये दुनिया आर्जी है, ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, इसके लिए बका नहीं है। दुनिया को बने हुए तकरीबन 6000 साल हो चुके हैं। 6000 साल में आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर अब तक कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, कैसे कैसे बादशाह, कैसे कैसे डिक्टेटर, कैसे कैसे आमिर, कैसे कैसे हुक्मरान, कैसे कैसे हसीनो जमील और कैसे कैसे कड़ियल नौजवान आए, लेकिन अपना वक्त मुकर्रर पूरा किया और मनोमट्टी के नीचे जाके दफन हो गए। यही दुनिया की हकीकत है। कोई दुनिया में ऐसा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ जो मौत का इनकार कर सके। बड़े से बड़ा काफिर भी मौत का इनकार नहीं कर सकता। फिरौन और नमरूद जैसे काफिर गुजरे हैं, उनको भी मौत के सामने सर झुकाना पड़ा, क्योंकि मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे किसी को भी राह फरार मुमकिन नहीं है। किसी ने बड़ी प्यारी तर्जुमानी की है, पहुंचा कब्रिस्तान में एक बादशाह, देखा उस जा एक दरवेश बैठा था, पूछा आबादी में क्यों आते नहीं, बोला सब आबादी आती है यही। क्योंकि सब आबादी ने आखिरकार कब्र में चले जाना है, और कब्र के बाद फिर मैदान क़यामत के फैसले हैं। उसके बाद किसी के लिए जन्नत है और किसी के लिए दोज़ख है। दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले पहले अपनी अपनी आखिरत की तैयारी कर ले, और दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ और नादान आदमी वो है जो दुनिया कमाने के चक्कर में लगा रहे
اور اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے یہ دنیا کا بنانے والا سب سے بہتر جانتا ہے۔ دنیا کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین عز و جل، جس نے بلا شرکت غیرے پوری کائنات کو یکا و تنہا پیدا کیا ہے، جس کے بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں تھا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس دنیا میں ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اور اس دنیا کا لب لباب اور خلاصہ کیا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی زبان سے سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں اور اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں ہمیں کس طرح آگاہ فرما رہا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، جس کے اندر روح ہے اسے مرنا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آئے گی نہ ایک گھڑی آگے ہوگی اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی، وقت مقررہ پر مرنا پڑے گا، جان دینی پڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ کوئی دنیا کی طاقت موت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی مل جائیں، ساری دنیا کا پیرا میڈیکل سٹاف بھی مل جائے اور ساری دنیا کی جان بچانے والی ادویات بھی جمع کر لی جائیں، تب بھی موت کو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، وقت مقررہ پر ہی مرنا پڑے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اسی کے فیصلے اور اسی کے احکامات باقی رہ جائیں گے، باقی سب کو فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 27 سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو روئے زمین پر موجود ہے فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، صرف تیرے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے آگاہ کر دیا ہے کہ موت آنے والی ہے اور یہ زندگی عارضی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور کائنات کا ایک ذرہ بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، سب جہاں تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہے، زمین اور زمین کی ساری نعمتیں انسان کے لیے، آسمان اور آسمان کی ساری نعمتیں انسان کے لیے، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے اناج، طرح طرح کے غلہ جات، طرح طرح کے پھل اور پھول اور طرح طرح کی غذائیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ انسان کا بھی تو آخر کوئی مقصد ہے، انسان اس کائنات کا شہزادہ ہے، انسان اس کائنات کا سربراہ ہے، انسان اس کائنات کا اشرف المخلوقات ہے۔ آخرکار انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ساری چیزیں انسان کے لیے، ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر انسان کے قدموں میں لا کے ڈال دی ہے۔ لیکن انسان کو کیوں پیدا کیا گیا جو پوری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے؟ اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ جو کہ اللہ تعالیٰ بیکار کام کرنے سے پاک ہے۔ ہر کام کا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ حکیم ہے اور حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ انسان کا نسب العین کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے خبر نہیں ہوئی، مجھے اطلاع نہیں ملی، مجھے کسی نے بتایا نہیں، میں سویا رہ گیا، مجھے کسی نے جگایا ہی نہیں، تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ لگا سکے۔ اب کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ نبی آخر الزماں تشریف لا چکے ہیں اور نبی آخر الزماں آخری کتاب قرآن پاک لے کے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، خبر نہیں ہوئی، اطلاع نہیں ملی، میں جاہل رہ گیا۔ یہ کسی کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی بہانہ سنے گا، چونکہ قرآن پاک بھی آخری کتاب ہے اور عالمی کتاب ہے، اور ہمارے پیارے نبی بھی آخری نبی ہیں اور عالمی نبی ہیں، بین الاقوامی نبی ہیں۔ آپ کی نبوت انٹرنیشنل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک اترا اس میں 27ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے کا مقصد بتا دیا ہے تاکہ ہر ایک خبردار ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں،
تاکہ وہ مجھے پہچانے، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ اس لیے میں نے جنوں کو بنایا اور اسی لیے میں نے انسانوں کو بنایا۔ یہ ہے انسانوں کا مقصد تخلیق۔ باقی کاروبار کرنا، حکمرانی کرنا، سیاست کرنا، دیگر معاملات کرنا، وہ زندگی کا ایک نارمل حصہ ہے۔ مقصد زندگی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا حصول، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی۔ یہ اصل انسان کا مقصد زندگی ہے۔ ہم میں سے کون اپنے مقصد زندگی پر پورا اتر رہا ہے، کون نہیں اتر رہا؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچے اور غور کرے اور اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے۔ جو چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں ہم اسے جو ہے اکٹھا کر کے کباڑیوں کو بھیج دیتے ہیں، بیکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مرنے کے بعد دو جگہ رکھی ہیں، یا جنت یا دوزخ۔ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی شکل میں مہمان خانہ بنا رکھا ہے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، کفر و شرک کرے گا، اسلامی تعلیمات سے روگردانی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی شکل میں کباڑ خانہ بھی بنا رکھا ہے، جو ایسے مجرموں، سرکشوں، بدماشوں کے لیے ہے جو اللہ کے قرآن سے بغاوت کرتے ہیں، رسول پاک کے فرمان سے بغاوت کرتے ہیں اور شریعت کی پابندی نہیں کرتے۔ انہیں اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ نہیں چاہتا ہم جہنم میں جائیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ ہم جہنم میں جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم سچے مسلمان بن جاؤ اور شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ نہیں چاہتا تمہیں عذاب دینا، رسول پاک نہیں چاہتے میرا امتی، کوئی ایک بھی امتی جہنم میں چلا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچ کر لاتا ہوں، تم چھڑا چھڑا کے چلے جاتے ہو، میں پھر پکڑ پکڑ کے لاتا ہوں، تم پھر چھڑا چھڑا کے چلے جاتے ہو اور جہنم میں چھلانگ لگاتے ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو۔ یہ چھڑا چھڑا کے اپنے آپ کو جہنم میں پھینکنے والی بات ہے۔ اگر ہم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارے تو ماریں، ورنہ نہ ہمارا پیارا اللہ یہ چاہتا ہے ہم جہنم میں چلے جائیں، نہ ہمارا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کے سب کامیاب ہو جائیں اور اللہ کی جنت میں چلے جائیں۔ اور کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے قرآن سے اور پیارے نبی کے فرمان سے۔ تو اس پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے قرآن کے علاوہ اور پیارے نبی کے فرمان کے علاوہ ہر راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، ہر راستہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، ہر راستہ جو ہے غلط ہمیں ٹریک پر چلا دے گا۔ یہی ایک راستہ ہے، اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ پیارا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس کام سے پیارا رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ ایک قاعدہ بنا دیا۔ اب ہمارے لیے تو آخرت کی تیاری کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں رہا۔ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ جو کچھ پیارا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس کام سے پیارا رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ پیارے رسول نے کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے۔ پیارے رسول نے کیا دیا ہے؟ ہمیں سنت دی ہے، اپنی سیرت طیبہ دی ہے۔ تو اس کو اپنا لے، دنیا میں بھی ہم قیادت اور سیادت کر سکتے ہیں، اور آخرت بھی انشاءاللہ ہمارے مقدر کا حصہ بن جائے گی، بشرطی کہ ہم یہ فیصلے کرنے والے بن جائیں۔ منافقانہ طرز زندگی چھوڑیں۔ ہم اوپر سے لے کے نیچے تک بحیثیت قوم منافقانہ طرز زندگی گزار رہے، نام اللہ کا لیتے ہیں چلتے کسی اور کے قانون پہ ہیں، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں لیکن اطاعت دیگر معاملات کی کرتے رہتے ہیں اور فرما برداری نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، ہمارا دین بڑا سیدھا دین ہے اور سادہ دین ہے، اس پر عمل کر کے بڑی آسانی سے اللہ کی جنت میں جایا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی پہاڑوں پہ نہیں چڑھنا پڑتا، کوئی الٹا کنویں میں نہیں لٹکنا پڑتا، کوئی اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا پڑتا، بالکل آسان سا دین ہے، سیدھا سیدھا سا دین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، اور نمبر 5 حج بیت اللہ۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کا لنٹر کھڑا ہے۔ یہ 5 چیزیں قائم ہے تو اسلام قائم ہے، اور اگر یہ 5 چیزیں قائم نہیں تو اسلام بھی ہمارا قائم نہیں۔ پہلی چیز ہمارے پاس پہلی موجود ہے کلمہ طیبہ، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ۔
کلمہ طیبہ ہے. اللہ تعالیٰ کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرمائے. چوتھے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی مطالبہ ہم سے کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا. کسی اور مذہب پہ نہ مر جانا، کسی اور ملت پہ نہ مر جانا، کسی اور دین پہ نہ مر جانا، ورنہ مارے جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. مرنا ہے تو کیا مرنا ہے؟ مسلمان ہو کے مرنا ہے. کیسا مسلمان؟ با عمل مسلمان، قرآن و سنت والا مسلمان ہو کے مرنا ہے. کلمہ طیبہ ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی. رمضان کے روزے رکھ لیں، 2 مہینے رہ گئے رمضان کو. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچنا نصیب فرمائے. یہ مہینہ جو رجب کا چل رہا ہے، ہمارے پیارے نبی اس میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما. ابھی تو پتہ نہیں کون کون رمضان تک پہنچے گا، کون کون نہیں پہنچے گا. رمضان کا زندگی میں مل جانا بخشش کا ایک اور چانس، مغفرت کا ایک اور موقع میسر آ جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اگر امیر ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں. امیر وہ نہیں ہے جس کو ہم امیر کہیں، امیر وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول امیر کہیں. اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق ہر وہ بندہ امیر ہے جس کے پاس 1,05,000 روپے فریش حالت میں پڑے ہوں، قرضہ وغیرہ نہ ہو اور کوئی لین دین نہ ہو، گھر کی ضروریات سے اضافی رقم 1,05,000 روپے سال کا نصاب ہے. اتنی رقم کسی کے پاس پڑی ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، وہ امیر ہے. وہ اپنے آپ کو امیر مانے یا نہ مانے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ امیر ہے. اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اور زکوٰۃ نکالنا اسی طرح فرض ہے جس طرح 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. اے مسلمانوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اسے چاہیے زکوٰۃ نکالے. ہم میں سے اللہ معاف فرما، ہم اس کو امیر سمجھتے ہیں، کوئی 10-15 پلاٹ اس کے پاس ہوں، 2-4 گاڑیاں اس کے پاس ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو پھر بھی امیر نہیں سمجھتا. میں نے کئی کروڑ پتی لوگوں سے، ایک کروڑ پتی آدمی تھا، میرا دوست تھا، فیکٹری کا مالک تھا. تو مجھے کہنے لگا، مفتی صاحب میں نے ایک دفعہ قیامت کا منظر دیکھا ہے. میں نے کہا کیا منظر دیکھا ہے؟ کہتے ایک دفعہ میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، میرے پاس کنگال ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا. میں نے قیامت کا منظر دیکھا. میں نے کہا کتنے پیسے بچ گئے تھے؟ کہتے صرف 1 کروڑ روپیہ بچا. میں نے قیامت کا منظر دیکھا، مجھے پتا میں نے کیسے مشکل حالات گزارے، 1 کروڑ روپیہ میرے پاس بچا. میرے بھائی سوچ دیکھیں، آپ سوچ کا لیول دیکھیں، انداز دیکھیں. ایک عالم دین بتاتے، ایک فیکٹری مالک نے ایک عالم دین کو رات کے 2 بجے فون کیا کہ مولانا صاحب دعا کر دیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑا مسئلہ ہے، بڑی پرابلم ہے، دعا کر دیں. اس نے کہا اللہ کے بندے 2 بجے رات کے، تہجد کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، کوئی اللہ توبہ کریں، آرام کریں، آپ اس ٹائم صبح مسئلہ کر لیتے. اس نے کہا جی مجھے نیند نہیں آئی ساری رات، تو آپ جو برائے مہربانی دعا کر دیں، بڑی پریشانی میں پھنسا ہوا ہوں. اس نے کہا چلو بتاؤ کیا مسئلہ ہے جس کے لیے دعا کرنی ہے. اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا امیر آدمی تھا، اللہ کا شکر ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا کی ہر چیز میرے پاس ہے، ہر نعمت میرے پاس ہے، اللہ کا شکر ہے 36 فیکٹریاں میری چل رہی ہیں، 36 فیکٹریاں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. لیکن رات کے 2 بجے نیند نہیں آ رہی. بھئی مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ کہنے لگا 37ویں مل کے لیے جگہ لی ہے، اس کی رجسٹری نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی ہے، اس کی رجسٹری نہیں ہو رہی، بس تھوڑا سی رکاوٹ بن گئی ہے، بڑی پریشانی ہے، نیند نہیں آتی. 37ویں فیکٹری کے لیے جگہ لی ہے، رجسٹری نہیں ہو رہی، تھوڑی سی رکاوٹ ہو رہی ہے، تو برائے مہربانی آپ دعا کر دیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اس عالم دین نے کہا اللہ کے بندے اگر آپ کو 36 فیکٹریاں سکون نہیں دے سکی تو پھر سکون یہاں نہیں ہے جہاں تو تلاش کر رہا ہے. سکون کہاں ہے؟ اللہ نے تو بہت پہلے بتا دیا ہے. 13ویں سپارے میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ سکون ہے کہاں. اب مثال کے طور پہ ہمارے کمرے میں بجلی لگی ہوئی ہے، اگر ہم دیوار پہ ہاتھ پھیرتے رہیں تو لائٹ کبھی بھی آن نہیں ہوگی، کبھی بھی پنکھا نہیں چلے گا. دیوار پہ ہاتھ پھیرتے رہے، کیا ساری رات ہی پھیرتے رہیں. پنکھے کو چلانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مطلوبہ بٹن کو پریس کریں. لائٹ کو آن کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مطلوبہ بٹن کو دبائیں، تبھی وہ لائٹ چلے گی. اسی طرح سکون کا بھی ایک بٹن ہے، وہ اللہ نے بتا دیا ہے. جب تک اس کو نہیں دبائیں گے، ساری دنیا کی حکومت آ جائے، اقتدار آ جائے، دولت آ جائے، طاقت آ جائے، قوت آ جائے، عہدہ آ جائے، سکون نہیں آ سکتا. چونکہ سکون اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں نہیں رکھا. سکون کہاں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 13ویں سپارے میں اعلان کر دیا، بڑا واضح اعلان کیا ہے. اور اللہ کا ہر اعلان کھلم کھلا ہوتا ہے، قرآن پاک کھلم کھلا کتاب ہے. اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ کہہ کے اعلان کیا. اللہ کا مطلب خبردار، آگاہ ہو جاؤ. جس طرح کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جہاں بجلی کی تاریں گزر رہی ہوتی، لکھا ہوتا ہے 25,000 وولٹ خطرہ، تھوڑا احتیاط کریں، دور رہیں.
تو اللہ نے الا کہہ کے آگاہ کیا، خبردار چوکنا ہو جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سکون کہاں ملے گا. کہاں بتایا؟ الا ان نصر اللہ قریب. اور فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. کہاں رکھا ہے؟ اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی تعلیمات پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے. سکون ملے گا تو آپ کو دین پر عمل کرنے میں ملے گا، اس کے علاوہ کسی اور جگہ سکون نہیں ملے گا. دیکھ لیں اوپر سے حکمران بھی پریشان، اپوزیشن والے بھی پریشان، جو جیت رہے وہ بھی پریشان، جو ہار رہے وہ بھی پریشان، ہر ایک پریشان. زندگی میں سکون نہیں ہے. سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں سکون ملے گا. سکون کی تلاش میں کوئی فلمیں ڈرامے دیکھ کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی گانے بازی سن کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی آوارہ گردی کر کے، کوئی کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے، کوئی کسی کا حق دبا کے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، کوئی بہنوں کا حصہ کھا کے، کوئی وراثت میں گڑبڑ کر کے کسی نہ سکون حاصل کرے. پیسہ آئے گا سکون ملے گا، سکون پھر بھی نہیں ہے. سکون اللہ نے وہاں رکھا ہی نہیں جہاں ہم تلاش کر رہے ہیں. میرے بھائیو، دل کی بھی ایک خوراک ہے. جب تک دل کو اس کی خوراک نہیں دیں گے تو دل میں سکون کہاں سے آئے گا؟ جس طرح ہم کھانا نہ کھائیں تو ہم بے چین ہو جائیں گے، کیونکہ پیٹ کی خوراک کھانا پینا ہے. نہیں کھائیں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے. اس طرح دل کی خوراک ہے. اور دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا. یہ دل کی خوراک ہے. جب دل کو اس کی خوراک دیں گے، دل پاورفل بنے گا، طاقتور بنے گا، اس کے اندر زندگی آئے گی. پھر انشاءاللہ ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوگا. دل کمزور پڑتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. دل کو اللہ تعالیٰ کے خوراک کی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی خوراک دیں تو انشاءاللہ دل میں طاقت آئے گی. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بھی حفاظت کرے گا اور دل میں اطمینان اور سکون بھی آ جائے گا. تو میرے بھائیو، یہ ہے اطمینان اور سکون کا راستہ. اگر ہم سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھیں گے تو ساری زندگی اسی طرح بے سکونی میں گزر جائے گی. اور یہی بات ہمارے حکمرانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر ہمارے حکمرانوں کی بات سمجھ میں آ جائے تو اسلام آج ہی نافذ کر دیں، آج اسلام کو نافذ کرنے کا اعلان کر دیں، قرآن و سنت کو نافذ کرنے کا اعلان کر دیں. 75 سال ہو گئے دھکے کھاتے کھاتے. کیا بنا؟ کیا ترقی ملی؟ کیا مسلمانوں کو سکون ملا؟ کیا عوام کے لیے آرام ملا؟ آرام ملے گا اللہ کے قرآن کو نافذ کرنے سے اور پیارے نبی کے فرمان کو نافذ کرنے سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو نافذ نہیں کرتے یہ لوگ کافر ہیں. جو اللہ کے قرآن کو نافذ نہیں کرتے یہ لوگ ظالم ہیں. جو لوگ اللہ کے قرآن کو نافذ نہیں کرتے یہ فاسق ہیں. ایک ہی جگہ پر 6 سپارے میں سورہ مائدہ میں اللہ نے اپنے آئین کو نافذ نہ کرنے والوں کو کافر کہا، ظالم کہا اور فاسق اور نافرمان کہا. جب ہم بحیثیت قوم اس درجے میں نعرہ ہم نے لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن ہم اس پر نہیں چلے. 75 سال سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، 75 سال سے ہم نے وعدہ خلافی کی ہے، 75 سال سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی ہے. نعرہ کیا لگایا ہمارے آباء و اجداد نے، اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس لیے ملک کی سطح پر بھی ہم جو ہے سکون میں نہیں آ رہے. 1000 الیکشن ہو جائے، 1000 ووٹ ڈل جائے، 1000 قیادتیں اور سیادتیں آ جائیں، جب تک اللہ کے قرآن پر عمل نہیں کریں گے اور پیارے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے سکون نہیں آئے گا. ملک ترقی نہیں کرے گا، ہم دنیا کی قیادت اور سیادت نہیں کر سکیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، سیدھے راستے کی طرف پلٹیں، اپنے اسلام کی طرف واپس آئیں اور دینی تعلیمات پر عمل کریں. علماء کرام کے قریب آئیں اور مدارس دینیہ کے قریب آئیں. اپنی اولادوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین بنائیں اور سیدھے راستے پر چلیں. انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی. یہ تاخیر تو نہیں ہو رہی؟ کوئی ٹائم ہے 5-7 منٹ کا؟ یا آپ صاحب ٹھیک کرو، آپ میری وجہ سے سارے دوست انتظار نہ کر رہے ہوں. کرو 5-7 منٹ کرو. جزاک اللہ، مجھے اشارہ کر دینا. جزاک اللہ. تو برادران اسلام، یہ حقیقت ہے اس دنیا کی. اس لیے ہمیں ذرا ہوش و حواس سے کام لینا چاہیے اور اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. آج کل جو ہے ہم آخرت کی تیاری کے حوالے سے بہت غافل ہیں، اور ہمارا دین کتنا سیدھا دین ہے، آسان سا دین ہے. آخرت کے جو 8 سوالات ہوں گے وہ ہمیں انشاءاللہ دعا کر دیں. ہاں ٹھیک، انشاءاللہ ٹھیک. تو میرے بھائیو، آخرت کے 8 سوالات ہیں. آپ چند ایک منٹ میں گفتگو کر کے انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں. آخرت کے 8 سوالات، اس کی تیاری کر لیں، انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. قبر میں بھی 4 سوالات ہیں اور میدان قیامت میں بھی 4 سوالات ہیں. کل 8 سوالات ہیں.
کون کون سے سوالات میں تیز تیز دہرا دیتا ہوں. قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربو کا. دوسرا سوال ہوگا، یعنی میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوگا تیرا نبی کون ہے. چوتھا سوال ہوگا کہ تو نے ان سوالوں کا صحیح جواب کیسے دے لیا، یا اگر نہ دے سکا تو سوال ہوگا کہ تو ان سوالوں کے جواب کیوں نہ دے سکا. یہ قبر کے 4 سوالات ہیں جو ہر بندے سے پوچھے جائیں گے، جن کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. میدان قیامت کے 4 سوال، ان کے بغیر کوئی بندہ اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں لا سکتا. جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کوئی بندہ اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں لا سکتا جب تک ان 4 سوالوں کی جواب نہ دے. نمبر 1، تو نے زندگی کیسے گزاری، یہ بتانا پڑے گا. نمبر 2، جوانی کیسے گزاری، یہ بتانا پڑے گا. نوجوان خبردار ہو جائیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں. فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب، اس پہ آوارہ گردیاں کرنے کی بجائے سیدھے راستے پر آئیں، قرآن و سنت پر چلیں. یہ دوسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری. تیسرا سوال ہوگا آپ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، مال کے بارے میں سوال ہوگا. اور چوتھا سوال ہوگا کہ تو نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. جتنا علم تھا تجھے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اس پر تو نے کہاں تک عمل کیا. 4 سوال قبر کے اور 4 سوال یہ میدان قیامت کے. 8 سوالات کا یہ پیپر ہے اور ہمارے پیارے نبی نے سارے سوالات پہلے بتا دیے تاکہ میرا ہر امتی آسانی سے تیاری کر سکے. تو یہ سوالات کا ہمیں پتہ چل گیا ہے. ہمیں چاہیے اپنی آخرت کی تیاری میں آج ہی سے آگے بڑھیں اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں اور شریعت و سنت کو فالو کریں ہر جگہ. ہمارے دین کے اندر دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، دین اور دنیا یکساں ہیں. آپ دیکھیں ہم جو روزانہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ